अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। आज सुबह आते हुए टेंशन और जल्दी में वो अपना पिस्तौल लाना भी भूल चुकी थी। अब उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बहरहाल वो खौफ के लिबादे में लिपटी हुई थी। अल्लाह के भरोसे पर उसने एक दो बेहतर साख्त के पत्थर हाथ में पकड़ लिए और कॉटेज के बिल्कुल करीब पहुंच गई। पिछली तरफ से मुसलसल किसी चीज पर जर्ब लगाने की आवाजें आ रही थी। यकीनन कोई ईंधन के लिए लकड़ियां काट रहा था, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रही थी। वो कोई कवि हैकल किस्म का शख्स था जो जमीन पर उकड़ू बैठा किसी चीज को काट रहा था, लेकिन वो लकड़ियां हरगिज नहीं थी। अचानक गौर से देखने पर नगीन की चीख निकलते निकलते रह गई। सफेद बर्फ पर हर तरफ ताज़ा खून फैला हुआ था, जैसे किसी को बेदर्दी से ज़िबाह किया गया हो। बेख्तियार उसे वो कर्बनाक चीख याद आ गई जो कि कुछ देर पहले उसे सुनाई दी थी। बैठे हुए शख्स के करीब किसी शख्स की लाश थी जिसे वो कसाई की तरह काट रहा था, निहायत बेदर्दी से। हड्डियों को काटने के लिए वो वक्फे वक्फे से पास रखी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता, ऐसे ही जैसे वो लकड़ियां काट रहा हो। उसके बाजू में बेशक बहुत ज़्यादा ताकत थी। इस कदर सर्दी में भी नगीन के चेहरे पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे और फिर अचानक वो धप से घुटनों के बल बर्फ पर गिर पड़ी। बर्फ पर गिर पड़ने की मामूली आवाज़ भी फिजा में किसी धमाके से कम न लगी होगी। इंसानी आज़ा की तकसीम में मशगूल शख्स का हाथ अचानक रुक गया। यकीनन वो आवाज़ सुन चुका था। नगीन की सांस रुकने लगी। वो वापस मुड़ी और भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकी थी कि कोई चीज़ धप से आकर उसकी पुश्त से टकराई। वो वजनी चीज़ उस मुर्दा लाश का सर था, जिसे उस कसाब ने नगीन को रोकने के लिए पूरी ताकत से उसकी पुश्त पर दे मारा था। वो मुंह के बल गिर पड़ी। गिरने से उसके माथे, नाक और गाल पर शदीद चोट आई थी। दर्द की शिद्दत और खौफ से वो बेहोश हो गई थी। उसकी मौत उसके सर पर आ खड़ी हुई थी। जुहैब के दोस्त अब मेरे भी दोस्त बन गए थे, लेकिन सिर्फ दोस्ती की हद तक। मेरी सलाहियत कुदरती थी। मैं खुद भी अभी तक उस पर कंट्रोल नहीं कर सका था। मुझे अक्सर खुद ब खुद वो मंजर नजर आते और अगर मैं कोशिश करता तो कुछ भी नजर नहीं आता। मुझ में ये सलाहियत कुदरत की देन थी। जुहैब शायद मुझे किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसमें खतरा बहुत था। फिर भी वो मेरी सलाहियत के राज बेचकर अपनी और मेरी हैसियत में इजाफे का ख्वाहिशमंद था। ज़ाती तौर पर मेरी राय जुहैब से मुतालिक बहुत अच्छी थी। वो बहुत ही अच्छा इंसान होने के साथ साथ अच्छा दोस्त भी था। वो हर तरह से मेरा ख्याल रख रहा था। मैंने एक योगा क्लब ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पर मैं रोज़ाना सांस और दिमाग से मुतालिक मशक़ें करने लगा। योगा मशक़ें करने से मेरे दिमाग की मख्फी क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होने लगा। डॉक्टर के मुताबिक भी दिमाग की शरियानों में जान पड़ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरी सलाहियत बतदरीज कायम थी। अल्लाह ताला की फयाजियाँ हैं, वो किसी को अता करके वापस नहीं लेता। ये तो इंसान है जो अपनी नादानी में अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को खो देता है, और फिर इंसान सिर्फ ये कह देता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जबकि इंसान खुद गलत होता है। एक दिन अचानक योगा की एक लंबी मश्क करने के बाद मैंने अपनी आंखें एक नुक्ते पर मरकूज कर दी और अपने जहन में अपने दोस्तों के चेहरों के नक्श दोहराने लगा। हर चेहरा मेरे जहन की स्लाइड से गुजरता रहा, लेकिन एक चेहरे पर आकर यह सिलसिला टूट गया। मेरे दिमाग की रगें खिंचने लगीं। अचानक कैमरे के फ्लैश जैसी चमक हुई। वो मेरे और जुहैब के एक दोस्त जज अमीरुद्दीन का चेहरा था। भयानक मौत की बदनसीबी उसके माथे पर लिखी हुई थी। बीच पेशानी के एक बहुत बड़ा सुराख था और खून का फव्वारा फूट रहा था। पास ही एक तराजू उल्टी पड़ी हुई थी। खौफ से मैंने आंखें झपक ली। मेरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और सांस की रफ्तार बढ़ी हुई थी, लेकिन मैं आज खुश था। मैंने आज अपनी सलाहियत को अपने बस में कर लिया था। मैं जल्दी से घर वापस पहुंचा और जुहैब की वापसी का इंतजार करने लगा। मैंने जुहैब को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ कि अब मैं अपनी सलाहियत को खुद इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने इस खबर को कैश करवाने का फैसला कर लिया। उसने अमीरुद्दीन को शहर से बाहर एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए मदऊ किया। रास्ते में कुछ लोगों ने अमीरुद्दीन की गाड़ी पर फायरिंग की, लेकिन वो बच निकले। आजकल अमीरुद्दीन पर बुरा वक्त आया हुआ था। एक खतरनाक गैंग के कुछ राज अमीरुद्दीन के हाथ लग चुके थे और अमीरुद्दीन उन्हें कानून की मदद से इस्तेमाल करना चाहता था। अमीरुद्दीन ने जुहैब की बात पर यकीन कर लिया था, जिसकी एक वजह रास्ते में होने वाली फायरिंग थी, जिससे जुहैब नावाकिफ था। जज ने अगले दिन बहुत सारे ज़ाती मुफाद के काम अंजाम दिए। उसके ख़ानदान में विरासत और जायदाद का एक बहुत बड़ा पुराना झगड़ा चल रहा था, जिसे उसने उसी दिन सुलह व सफाई से निपटा लिया
اور اس گینگ کے راز بھی آگے کسی بڑے قانونی ادارے کو منتقل کر دیے جس پر وہ اعتماد کرتا تھا۔ اس سے اگلے ہی روز ایک نامعلوم شخص نے امیر الدین کی پیشانی کے درمیان اس کے نام کی گولی داغ دی اور وہ فرار ہو گیا تھا۔ اپنی پیشن گوئی کو سچ ہوتا دیکھ کر میں گنگ رہ گیا تھا اور زہیب نے مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ لیکن قسمت کی دیوی ہم پر زیادہ دیر مہربان رہنے والی نہیں تھی۔ ہمیں اپنی پہلی ہی ڈیل کے بعد خمیاسہ بھگتنا پڑا۔ اس سے اگلے ہفتے ایک رات خفیہ ادارے کے چند لوگ ہمارے ہاں بزور بازو آئے۔ زہیب اور مجھے زبردستی اپنا مہمان بنا ڈالا۔ ہم دونوں کو الگ الگ جگہ رکھا گیا، لیکن یقیناً دونوں جگہیں ایک جیسی ہی ہوں گی۔ حقیقی زمین اور آسمان کے نظارے سے بہت دور تنگ و تاریک کوٹڑی نما کمرے میں ہمیں رکھا گیا تھا۔ پہلے تشدد کیا گیا، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ وہ بس امیر الدین سے متعلق پوچھتے رہے، جانے انہیں کیا چاہیے تھا۔ یہی حال زہیب کا تھا جو اس نے مجھے بعد میں بتایا تھا۔ تشدد کی انتہا نے میرے ہوش و حواس کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ لوگ کسی خفیہ ادارے کے نہیں بلکہ کسی اور ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں امیر الدین کی موت سے زیادہ اپنے راز اور ثبوت کی تلاش تھی جو امیر الدین کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ اور پھر شاید اس دن راستے میں فائرنگ کے بعد انہوں نے امیر الدین اور زہیب کی خفیہ میٹنگ دیکھ لی ہوگی، اسی لیے انہوں نے ہم پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ایک دن ان میں سے ایک نے مجھے بتایا، تیرے لیے خبر ہے، تیرا دوست ہمارے ہاتھ سے گیا تو اپنی خیر منا لے۔ یہ سن کر میری سانسیں حلق میں اٹکنے لگی۔ بدنصیبی ایک مرتبہ پھر سے میری زندگی میں داخل ہو چکی تھی، لیکن اب مجھ میں سہنے اور صبر کرنے کی طاقت بڑھ چکی تھی۔ شدید ذہنی اذیت، تھکن، تشدد اور خوراک کی کمی اور انسانی تعلق نہ ہونے کی بنا پر مجھے وہ منظر دکھائی دینے کم ہو چکے تھے۔ ویسے بھی میں زہیب کی موت کا ذمہ دار اپنی صلاحیت کو سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن وہ قوی ہیکل بدصورت سے آدمی آئے اور مجھے تہخانوں سے آنکھوں سے پٹی باندھ کر نکال لائے۔ میرے پورے جسم میں شدید درد اور جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ آج کئی ماہ بعد میں سورج کی روشنی میں آیا تو میری آنکھیں بندھی ہوئی پٹی کے اندر درد سے چور تھیں۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ مجھے ختم کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیونکہ اس قدر اذیت، ذہنی اور جسمانی تکلیف کے باوجود میری زبان نہیں کھلوا سکے تھے۔ ہم لوگ شاید کسی گاڑی میں سوار ہو چکے تھے۔ کئی گھنٹوں کا سفر جاری رہا۔ میرا خیال تھا کہ ہم لوگ کسی میدانی گرم علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے میری آنکھوں پر سے پٹی کھول دی۔ نیچے اترو، ان میں سے ایک نے کہا اور مجھے دھکیلا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جنگلی علاقہ تھا، ہر طرف درخت اور خاردار جھاڑیاں تھیں، کسی دوسرے انسان کا وجود تک نہیں تھا۔ جنگل میں کچھ دور چلنے کے بعد 2 مٹی سے بنے ہوئے جھونپڑے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے ایک جھونپڑے کے اندر لا کر باندھ دیا۔ میری حالت سخت خراب ہو چکی تھی، جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشان اور کئی مہینوں کا میل چڑھا ہوا تھا۔ دھوپ لگنے کی وجہ سے جسم میں شدید خارش ہونا شروع ہو گئی، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جسم پر چونٹیاں سی رنگ رہی تھی۔ شدید تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا زندگی کا یہ رخ بھی دیکھنا تھا، یا پھر زندگی ہی مشکل ہے؟ وہ دونوں مجھے باندھ کر جا چکے تھے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ اچانک میں نے کسی خیال کے تحت زور آزمائی شروع کر دی۔ مجھے زہیب کے بارے میں یقین تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ زور آزمائی کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور میں خود کو رسیوں سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ جھونپڑے کی تلاشی لے کر میں نے ایک لوہے کی سلاخ ڈھونڈ نکالی۔ اب مجھے ان دونوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں چاہتا تو بھاگ بھی جاتا، لیکن اب اس تمام ستم ظریفی کو جھیلتے جھیلتے نفرت سے میرے اندر ایک درندہ جنم لے چکا تھا۔ مجھ میں اذیت سہ کر خاموش رہنے کی بجائے پلٹ کر وار کرنے کی ایک نئی سوچ پیدا ہو چکی تھی، اور کچھ دیر بعد وہ دونوں جھونپڑے سے باہر کھسر پھسر کر رہے تھے۔ سجو بھائی، بڑھیا لگتی مالدار اسامی ہے، مگر اسے چھوکرے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ ابے ہمیں کیا چاہیے، مارے یا کھپائے، ہمیں تو صرف پیسہ چاہیے، سجو نامی شخص نے جواب دیا، اور وہ دونوں اندر جھونپڑے میں چلے آئے۔ میں بظاہر انہیں اسی طرح رسی میں جکڑا ہوا نظر آیا۔ ایک نے ٹھوکر سے مجھے جگایا، ابے اٹھ۔ بس پھر کیا تھا، میں نے جلدی سے ٹانگ کے نیچے چھپائی ہوئی سلاخ اٹھائی اور اس کے منہ پر سیدھا وار کیا۔ وہ گینڈے کی مانند ڈکرایا۔ پورا جنگل اس کی دلدوز چیخ سے گونج اٹھا۔ دوسرا پستول نکالنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے سر پر پے در پہ وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ ان دونوں کی موت کا مجھے کوئی افسوس یا ملال نہیں تھا۔ میں نے جھونپڑے میں موجود مٹکے سے پانی پینا شروع کر دیا اور جی بھر کر پیا۔ اچانک جھونپڑے کے باہر ایک سائے کی موجودگی نے مجھے چونکا دیا، تو میں جلدی سے دروازے کے ایک طرف پیچھے چھپ گیا۔ آنے والا جیسے ہی اندر آیا، میں نے سلاخ سے وار کرنا چاہا، لیکن میرے ہاتھ فضا میں بلند رہ گئے اور منہ سے حیرانگی کی کیفیت میں ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ میرے سامنے زہیب کھڑا تھا۔ وہ سفید صاف شفاف سوٹ میں ملبوس تھا۔ بے داغ سوٹ دودھ کی مانند سفید تھا۔ سفید ہی جوتے
اور احتیاط سے بنے ہوئے بال وہ پہلے کی مانند زیادہ نفیس لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ زہیب تم زندہ ہو؟ میں نے بے اختیار اسے گلے لگانا چاہا لیکن اس کی نفاست دیکھ کر میں رک گیا۔ رک کیوں گئے؟ وہ مسکرانے لگا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم کس قدر شفاف لگ رہے ہو، کہیں میرے وجود کی گندگی تمہیں گہنا نہ دے۔ تم ایسے ہی اچھے لگتے ہو۔ میں تمہارے لیے بہت پریشان تھا۔ تم کیسے ہو؟ کچھ اپنی کہو، کیسے بچ نکلے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے میری جان، جس کا فی الحال جواب دینا قبل از وقت ہوگا۔ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ زہیب کو ابھی بھی میری جان کی فکر تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاؤں جوتوں سے خالی تھے، جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشانات تھے اور لباس کی جگہ برائے نام چیتھڑے اور جسم میل سے اٹا ہوا تھا۔ میں کوئی پاگل جنونی لگ رہا تھا۔ مہینوں سے میرا منہ تک نہیں دھلا تھا اور زہیب کس قدر صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر چلنے لگا۔ ہم چلتے رہے۔ زوروں کی گرمی تھی اور جنگل ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار لمبی مسافت کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور ایک طرف سے ہرے بھرے کھیت نظر آنے لگے، پھر دوسری جانب بھی کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنگل کے راستے کا سفر پگڈنڈی پر شروع ہو گیا۔ ایک جگہ درختوں کے بیچ ایک کچا مکان دیکھ کر میں وہیں رک گیا۔ زہیب کچھ نہیں بولا، وہ بھی رک چکا تھا۔ وہ ہر بات میں میرا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے مکان کا رخ کیا تو سامنے درخت کے نیچے بیٹھی ایک نوعمر لڑکی اندر کی جانب بھاگ پڑی۔ شاید وہ میرا حلیہ دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن زہیب بھی تو میرے ساتھ تھا۔ خیر میرے اندر کا جنونی جاگ اٹھا۔ اس وقت میں مکمل حیوان بن چکا تھا۔ میں نے بھاگ کر اس لڑکی کو قابو میں کر لیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبانے لگا۔ اس کی سانسیں گھٹنے لگی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتی۔ یہ دیکھ کر زہیب فوراً آگے بڑھا اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے بازو کو پکڑ لیا اور مزید دباتا چلا گیا اور پھر زور سے بولا، بس بس کرو۔ یہ سن کر میرا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا اور وہ لڑکی دھب سے نیچے گر گئی۔ تو میں نے اسے اٹھایا اور صحن میں لا کر اس کے منہ کو کپڑے سے باندھ کر اسے رسیوں سے جکڑ دیا۔ چولہے پر موجود ساگ کے سالن اور پاس رکھی روٹی پر میں جانوروں کی مانند جھپٹ پڑا اور ہانپ ہانپ کر کھانے لگا۔ میں نہ جانے کتنے دنوں کا بھوکا تھا، لیکن بھوکا تو زہیب بھی ہوگا۔ میں نے گھوم کر اس کی جانب دیکھا تو وہ بدستور مسکرا رہا تھا، اتنا خاموش جیسے وہاں موجود تک نہ ہو۔ میں نے کھانے کے لیے اسے پوچھا تک نہیں، شاید میں یہ کھانا اس کے لائق نہیں سمجھ رہا تھا۔ روٹی کھانے کے بعد جی بھر کر گھڑے سے پانی پیا۔ پھر میں نے اندر جا کر مکینوں کے سامان کی تلاشی لی تو ایک بکس میں سے مجھے ایک مردانہ سوٹ مل گیا جو کہ نیا تھا، مگر میرے جسم پر موجود چیتھڑوں سے تو بہت ہی بہتر تھا۔ پھر میں جلدی جلدی نہا کر وہ سوٹ پہن چکا تھا تو تب مجھے کچھ طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ ایک طرف پلاسٹک کی ایک میلی سی چپل بھی پڑی تھی جسے میں نے پہن لیا۔ اچھا ہوا تم یہ سب سیکھ گئے، یہ سب تمہارے لیے بہت ضروری تھا، زہیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رسیوں میں جکڑی ہوئی لڑکی بہت حیران و پریشان تھی اور حیرت و استعجاب سے دیدے گھما کر میرے عمل کو دیکھتی رہی۔ اب جلدی سے نکل چلو، اس گھر کا مالک اور عورت کا شوہر آنے ہی والا ہوگا، زہیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید یہ اس کا اندازہ ہو۔ بہرحال ہم وہاں سے نکل پڑے۔ ایک مرتبہ پھر سے میرے جسم پر خارش ہونے لگی۔ میل کی تہ پانی پڑنے سے اکھڑنے لگی تھی۔ مٹی اور گرد اڑ کر میرے لباس کو آلودہ کرنے لگی، لیکن زہیب اسی طرح صاف و شفاف تھا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتا تو وہ اور بھی مسکرانے لگتا۔ پھر ہم ہائی وے پر پہنچ گئے اور ایک بڑے ٹرک سے لفٹ لے لی۔ شہر پہنچ کر بھی زہیب ویسے ہی صاف و شفاف لگ رہا تھا۔ میں ایک حجام کی دکان میں چلا گیا اور خوب جی بھر کر نہایا۔ اب ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، میں نے زہیب سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چھوڑو میں تمہیں وہاں لیے چلتا ہوں، وہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، تم ان کو تباہ کر دینا۔ میں حیران رہ گیا، بھلا زہیب کو کیسے معلوم ان کا ٹھکانہ؟ خیر میں زہیب کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک جگہ پر ایک پرانی کھنڈر نما عمارت کے سامنے زہیب رک گیا تھا۔ چھپ کر جانا ہوگا، وہ کہنے لگا۔ یہ لو، اس نے مجھے ایک بریف کیس پکڑا دیا۔ یہ تمہارے پاس کب آیا؟ میں واقعی بریف کیس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ تم حجام کے پاس تھے تب میں یہ لایا تھا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے بریف کیس کھول کر دیکھا، اس میں ایک ریپیٹر، بڑا خنجر اور کیش نقدی تھی۔ میں نے خنجر نکال کر بیلٹ میں رکھ لیا۔ سامنے سے دو شخص آتے دیے تو ہم ایک طرف ہو گئے۔ تم اس خنجر سے ان کو ختم کر دو، اس سے تمہارے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہوگی، زہیب مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے خنجر لیا اور ستون کی آڑ سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ پے در پہ وار کر کے دونوں کو جہنم رسید کر دیا۔ واقعی اس وقت میں ایک وحشی بن چکا تھا۔ اس کے بعد جب میں کمرے میں گھسا، 3 افراد کرسیوں پر براجامان تھے اور فوراً سے پیشتر ریپیٹر سے ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ٹوٹنے والی گہری نیند سلا دیا۔ اتنے میں زہیب نے پیٹرول سے بھرا ہوا ایک کین پکڑا دیا اور ساتھ ہی لائٹر بھی۔
میں نے زہیب کا مطلب سمجھتے ہوئے اس جگہ پیٹرول کو کام میں لے لیا۔ پورا ٹھکانہ آگ کی لپیٹ میں تھا کہ پھر اچانک 3 دھماکے ہوئے۔ لگتا تھا ان لوگوں نے کسی جگہ بم رکھے تھے جو کہ آگ کی وجہ سے پھٹ گئے، اور اس طرح ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ جب میں نے باہر نکل کر زہیب کو دیکھا تو وہاں اس کی ہوا تک نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے جنگل سے لے کر اب تک وہ میرے ساتھ تھا ہی نہیں۔ یہ شاید میرے ذہن کی اختراع تھی، لیکن میرے قدموں کے نزدیک رکھا ہوا بریف کیس میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ اب میں سمجھا زہیب کو صرف میری جان کی اتنی فکر کیوں تھی، کیونکہ میں زندہ تھا اور اسی لیے وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اس کی مسکراہٹ یاد آئی تو دل بوجھل ہو گیا۔ میں نے تھکے ہوئے قدموں اور رنجیدہ دل کے ساتھ بریف کیس اٹھایا اور وہاں سے چلا آیا۔ بریف کیس میں موجود نقدی میرے بہت کام آئی۔ میں نے ایک ہوٹل میں قیام کر لیا۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی میرا دل رنجیدہ رہا۔ میں کسی پرانے شناسا اور تعلق والے سے نہیں ملا۔ موسم بدلنے لگا تھا۔ انہی دنوں اس شہر کی فضا میں میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے اپنی من پسند جگہ جانے کے متعلق سوچا اور دل میں امنگ جاگی کہ وہاں جاؤں جہاں کوئی اور نہ ہو، جہاں میرا دکھ، میرا جنون دوسروں پر حاوی ہو۔ میرے پاس ابھی بریف کیس میں ایک بڑی رقم موجود تھی۔ میں چلتے چلتے ارادہ بنا چکا تھا۔ ہوٹل سے جا کر اپنا سامان لیا اور مری کے لیے رخت سفر باندھا۔ مری پہنچ کر میں نے آبادی سے دور جنگل میں ایک غیر آباد وادی کے نشیب میں درختوں کے بیچ گزارے کے لیے ایک جگہ بنا لی اور اپنے جنون کا قرض ادا کرنے لگا۔ وہ اس وحشی کی حقیقت اور اصلیت سے واقف نہیں تھی۔ اس کے بھاگتے ہوئے قدموں کو مردہ لاش کا کٹا ہوا سر پھینک کر روک دیا تھا۔ وہ پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب وہ اسے اٹھانے کے لیے اس پر جھکا تو اس کا چہرہ سامنے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ نگین تھی، دولت کی پجارن۔ آج سبحان کی اس حالت کی ذمہ دار بھی وہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سبحان اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کا حسن ویسا ہی دلکش اور نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا تھا جیسا آج سے کئی سال پہلے تھا۔ سبحان اسے جھونپڑی کے اندر لے آیا۔ انسانی اعضاء کی کانٹ چھانٹ اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکی تھی۔ وہ تقریباً ہر روز ہی بھولے بسرے انسانوں کا شکار کرتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ جانے اسے کیوں انتظار تھا کہ کسی دن نگین ضرور اس کی مہمان نوازی میں آئے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سبحان کو اس شہر سے جنون کی حد تک پیار ہے، اور آج وہ سبحان کے سامنے تھی۔ سبحان نے اسے رسیوں میں جکڑ کر ایک ستون سے باندھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسمسانے لگی تو وہ ایک پانی سے بھرا ہوا گلاس اٹھا لایا اور اس پر پوری طاقت لگا کر چھپاک سے دے مارا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اب اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل چکی تھی۔ حیرت و استعجاب سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ لڑکھڑاتی زبان سے وہ بولی، سبحان تم؟ حالانکہ وہ کافی بدل چکا تھا۔ چہرے کے گالوں کی ہڈیاں سخت مشقت سے ابھر آئی تھیں۔ بے فکری اور آزادی کی زندگی میں اس کا ڈیل ڈول بڑھ چکا تھا۔ وہ پہلی نظر میں دیکھنے پر کوئی وحشی جنونی شخص لگتا تھا۔ کون سبحان؟ کیا تم جاننا چاہو گی کہ میں ایک جنونی درندہ ہوں؟ کیا تم نے خود نہیں دیکھا میں نے کس طرح ایک لاش کو کاٹ کر رکھا ہوا ہے؟ اب میں تمہارے ٹکڑے کروں گا لیکن زندہ، دیکھنا کتنا مزہ آئے گا۔ اس نے خوفناک قہقہا لگایا تو نگین کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ وہ خود اپنی نظروں سے اسے جنونی انداز میں ایک لاش کو کاٹتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ سبحان تو کب کا مر چکا ہے۔ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا، تم نہیں جانتے۔ میں صرف اور صرف تمہارے لیے ہی اس شہر میں رہ رہی ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بڑی اپنائیت سے بول رہی تھی۔ بکواس بند کرو، دھوکہ، پھر ایک نیا جال۔ کیا چیز ہو تم؟ دیکھو مجھے کسی بات سے کوئی غرض نہیں۔ تم جس شخص کو جانتی تھی وہ کب کا مر چکا۔ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اسے اب کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ اب تمہاری باری ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک بڑا سا خنجر اٹھایا تو نگین کانپ گئی۔ وقت آج پیار کے ہاتھوں اس کی موت کا سامان کر رہا تھا۔ اچانک جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک خوفناک بفرا ہوا بھیڑیا گراتا ہوا اندر داخل ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سبحان پر چھلانگ لگا دی۔ سبحان سنبھل نہیں پایا اور خنجر سمیت زمین پر گر گیا۔ نگین اس بھیڑیے کو پہچان گئی کیونکہ اس کا زخمی پاؤں وہ دیکھ چکی تھی۔ نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا، یہ میری منزل ہے۔ اسے کھو کر میری دنیا اندھیری ہو چکی ہے۔ آج یہ سامنے ہے تو دل کو سکون ملا ہے۔ نگین چیختے ہوئے بھیڑیے کو یوں دہائی دینے لگی جیسے وہ اس کی بات سمجھتا ہو۔ ویسے بھی اس نے سبحان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور بھیانک طریقے سے غرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اچانک سبحان نے جھپٹ کر خنجر اٹھا لیا۔ اسے حرکت کرتا دیکھ کر بھیڑیے نے دوبارہ چھلانگ لگائی، لیکن چھلانگ ہوا میں ہی ادھوری رہ گئی کیونکہ خنجر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا تھا۔ بھیڑیے ایک کراہ کے ساتھ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ نگین اور سبحان حیرت میں ڈوبے اس کے وجود کو دیکھنے لگے۔ حیرت و استعجاب سے دونوں کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا منظر ان کے سامنے تھا کہ دونوں انگشتے بدندہ ہو گئے۔
यानी दांतों तले उंगली दबा ली। भेड़िया अपनी जौन बदलने लगा था। अब वहां एक इंसानी जिस्म जख्मी हालत में धीरे धीरे आड़ा तिरछा दराज था, बल्कि दराज थी। ऐसा मंजर उन दोनों ने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वो कोई और नहीं, माई रहमत थी। नगीन की मुलाजमा माई रहमत। अचानक सुभान ने बंधी हुई नगीन की रस्सी खोल दी तो नगीन जल्दी से बगैर किसी खौफ के उसके करीब चली आई और खंजर उसकी गर्दन से खींचकर बाहर निकाल लिया। माई रहमत के मुंह से दर्द से भरी हुई चीख निकल गई। कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? सुभान उससे पूछने लगा। इसे मरहम पट्टी की फौरी ज़रूरत है सुभान। नगीन ने उसे एहसास दिलाया कि माई रहमत की जान खतरे में है। मेरे पास मरहम पट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ सिर्फ मौत मिलती है। दुनिया ने जो मुझे दिया मेरे पास वही मुयस्सर है। उसकी सोच पर नगीन को अफसोस हुआ। उसने खुद से कपड़ा ढूंढा, फिर काट कर उसकी पट्टी बनाई और माई रहमत के जख्म पर बांध दी। क्या तुम सिर्फ मेरी इतनी मदद करोगे कि मेरे साथ उठाकर इसे सड़क तक ले चलो? इसे मदद की ज़रूरत है। क्या ये कम है कि तुम जिंदा यहाँ से जा रही हो? मैं से तो नहीं, करीब की आबादी से कोई गाड़ी लेकर आ सकता हूँ। उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए तो नगीन ने उसे पुकारा, लेकिन मैं इस जगह। उसने खौफ से इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। हर तरफ बिखरे हुए इंसानी आज़ा और कटे जिस्म देखकर उसे उबकाई आने लगी थी। तुम्हें क्या डर है? तुम्हारे साथ ये दरिंदा है ना? या फिर तुम यूं करो कि लेडी बर्ड बन जाओ, मशहूर फिल्मी किरदार की मानिंद। लेकिन नगीन को उसकी बेहिसी पर शदीद दुख हुआ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसने माई रहमत का सर कपड़े का तकिया बनाकर उस पर टिका दिया और एक चादर उसे उड़ा दी। वो दोनों एक मुख्तसर रास्ते के जरिए नज़दीकी स्टैंड की तरफ चल पड़े, जहाँ मुमकिन था कि किसी गाड़ी का कोई इंतज़ाम हो जाता। क्या तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं खाली हाथ भी तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकता हूँ। नहीं, मुझे ना पहले ना अब तुमसे डर महसूस हो रहा है। तुम चाहो तो अभी मुझे ख़त्म कर दो। नगीन ने उसके दोनों हाथ थामकर अपनी गर्दन पर रख लिए। नगीन के इस इक़दाम ने सुभान के इरादों में दरार डाल दी। उसने उसकी गर्दन से हाथ हटा ली और कदम आगे बढ़ा दिए। सुनो, तुमने ये सब कब से शुरू कर रखा है? यकीन जानो मेरा दिल फट रहा है। ये सब देखकर मेरे अंदर टूट फूट हो रही है। अच्छा, बहुत दुख पहुंचा तुम्हें? क्या तुम्हें एहसास है मेरी हालत का? कौन जिम्मेदार है? सिर्फ तुम। तुम क्या जानो मैंने किस कदर मुश्किल में वक्त गुजारा था तुम्हारे बाद, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं नहीं गई थी सुभान, मैं तुम्हें बताकर गई थी। तुम क्या थे? अपना पेट तुम पर बोझ था। मुझे क्या पालते? 2 दिन न चलती हमारी जिंदगी की गाड़ी। अब मेरे पास वो सब कुछ है जिसके लिए मैंने वो सब सहा। नगीन की आंखों में आंसू मढ़ आए थे। लेकिन मैंने तो तुम्हें खो दिया था ना, हमेशा के लिए। फिर क्या करता? तुम ठीक कहते हो, मैंने भी तो तुम्हें खो दिया है ना। तुम मुझे भला कौन सा ऐसी हालत में मिले हो? मैं बेवफा थी, लेकिन तुम क्या हो? अगर तुम वफादार होते तो ये सब न करते, बल्कि मुझे अपनी मोहब्बत समझकर मुझसे मुतालिक मालूमात रखते। तुम जानते हो मैंने क्या कुछ नहीं सहा। सेठ कबीर की बीवी बनकर। वो निहायत शक्की मिजाज और घटिया शख्स था। रोज़ एक नया नाम उसे जोड़ने की कोशिश करता, हर रोज़ मारता पीटता। 3 साल मैंने कांटों पर गुजारे, तब जाकर उसकी तबीयत को बदल पाई। लेकिन तुम तो बावफा थे। तुमने कभी मुड़कर देखा? तुम्हारा इश्क, तुम्हारी मोहब्बत किस हालत में है? नहीं, माफ़ करना, अगर मैं बेवफा हरजाईपन पर उतर आई थी तो तुम भी सिर्फ ज़ुबानी खर्च के आशिक निकले। और ख़ुद को सज़ा देकर तुम क्या समझते हो? तुमने मोहब्बत की एक नई कहानी को जन्म दिया है। तुमने तो आशिकों के मुंह पर कालक मल दी है। आज तुम क्या हो? एक दरिंदे से ज़्यादा कुछ नहीं। और एक ऐसे दरिंदे को मैं कभी अपने सामने देखना तक कबूल नहीं कर सकती। सुभान हैरान सा उसे देखने लगा। वो खुद अपने आप को मुजरिम ठहराने लगा था। फिर सवारी का इंतज़ाम हो गया और वो माई रहमत को नगीन के बंगले पर ले आए। वहाँ उसका मुनासिब इलाज होने लगा। 1 हफ्ता गुजरने के बाद वो इस काबिल हुई कि अपने बारे में कुछ बता सके। बीबी जी, मेरा ताल्लुक़ अफ्रीका के एक कबीले से है। हम सदियों से वहाँ रह रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उलूम हासिल किए। मेरे पास बहुत सारी मख्फी ताकतें और उलूम हैं। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी कि पिछले साल अचानक हमारे यहाँ एक वबा फूट पड़ी, एक ताकतवर बदरूह की वजह से। वो बदरूह अचानक न जाने कहाँ से हमारे कबीले में आ धमकी, और उसकी ताकत हमसे कहीं ज़्यादा थी और उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। और जब तक वो बदरूह ख़त्म नहीं होगी, उस वबा से छुटकारा मुश्किल है। मैं बुनियादी तौर पर एक इंसान ही हूँ। मेरा ये रूप तो मेरे इल्म और मख्फी ताकत की देन है, जिसमें मैं भेड़िए का रूप धार सकती हूँ या फिर कोई और भी, लेकिन मैं गायब नहीं हो सकती। उस जरासीम और बीमारी का हमने बहुत इलाज ढूंढा पर नाकाम रहे। हमने बदरू को ख़त्म करने के लिए भी बड़े बड़े इक़दाम उठाए, उसके गिर्द हिसार डाले, मगर बदरू एक जगह ठहरती नहीं और जिस तरफ जाती है उसका हमें पता चलता।
اور اگر پتہ چل جائے تو ہم اس کے گرد حصار قائم کر دیں اور پھر خاتمہ۔ پھر میرے علم نے مجھے بتایا کہ جنوبی ایشیا کے اس ملک میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے پاس موت دیکھنے کی طاقت ہے۔ اگر وہ شخص ہمارے ہاں موجود ہو تو وہ اپنے علم سے اس بدروح کا پتہ لگا سکتا ہے اور ایک خاص درختوں کے پتوں کو پیس کر اس کا مرکب بنا کر اپنی انگلی سے تازہ خون کے 7 قطرے اس میں ملا دے اور وہ مرکب کئی دن تک تمام متاثرہ افراد کو کھلایا جائے تو ان کے جسم میں موجود جراثیم مر جائیں گے اور وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بتانے پر کہ اس وقت بدروح کس جگہ موجود ہے، ہم اس بدروح کے گرد فوراً حصار ڈال دیں گے اور پھر وہ بدروح ہمارے ڈالے گئے حصار سے کسی بھی صورت باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹ گھٹ کر وہ ختم ہو جائے گی۔ کون ہے وہ شخص؟ نگین نے حیران ہو کر پوچھا تو مائی رحمت نے سبحان کی جانب دیکھا۔ یہ ہے وہ شخص، مجھے اس کی تلاش تھی۔ بہت پہلے میں نے اپنے علم کے ذریعے اس کی تلاش شروع کر دی تو پتہ چلا یہ کسی گروہ کی قید میں ہے۔ میں نے اس کے گروہ کے 2 آدمیوں سے کسی طرح رابطہ کیا اور ایک بھاری رقم کے بدلے اس کا سودا کرنا چاہا، لیکن یہ ایک نیک روح کی مدد سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر اس نے اس گروہ کو تباہ کر دیا جو اسے چہرے سے پہچانتے تھے۔ اس کی پہچان میرے لیے اس کی صلاحیت تھی، لیکن جب اس نے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو افریقہ میں بیٹھے بیٹھے میرے لیے اس کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا۔ کیونکہ میرا علم اسے صلاحیت سے پہچانتا تھا تو میں نے خود یہاں آنے کا فیصلہ کیا، اپنے قبیلے والوں سے اجازت لی، لیکن یہ اس شہر میں چلا آیا تو میری مشکلات بڑھ گئیں۔ پھر میں اس کے پرانے محلے گئی، وہاں میں نے تمہیں اسے ڈھونڈتے ہوئے پایا تو میں تمہارے ساتھ ہو لی، لیکن تم بھی یہاں چلی آئی تو میں نے مالی دین بخش کو پیسہ دے کر اس کا اعتماد خرید لیا۔ اس نے میرا ساتھ دیا اور مجھے تمہارے ہاں نوکری دلوا دی۔ میں ہر روز اپنے کمرے میں اپنی ریاضت کرتی جو میرے علم اور مخفی طاقت کے لیے ضروری تھی، اور وہ مخفی طاقتیں مجھ سے گوشت کا نذرانہ طلب کرتی تو میں دن بھر جنگلی جانوروں کا شکار کرتی۔ ایک روز میرا راز کھل گیا تو تم نے مجھے وہاں سے نکال دیا، لیکن میں نے تمہارا تعاقب جاری رکھا۔ میرا علم بتانے لگا کہ تمہیں آج یعنی اس دن کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر تم نے شکنجے سے نکلنے میں میری مدد کی اور آخرکار میں نے اس شخص کو پا لیا۔ رحمت، اب تم کیا چاہتی ہو؟ نگین کو ساری کہانی کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا اصل نام ملحہ ہے، میں اسے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، میرے قبیلے والوں کی جان خطرے میں ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ تمہارے پاس لوٹ آئے گا، اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ سبحان نے عجیب انداز میں کہا۔ تو تمہاری مرضی، لیکن انسان کو زندگی میں نیکی کا موقع ملے تو گنوانا نہیں چاہیے۔ تم یہاں کیا کرتے ہو یہ تمہارا نجی معاملہ ہے، لیکن تم خود کو تباہ کر رہے ہو۔ وہاں تمہیں بہت ساری نئی چیزیں اور علم بھی سیکھنے کو ملیں گے۔ چلے جاؤ سبحان، اس درندے کو اپنے اندر ہی ختم کر دو، اس سے پہلے کہ تم قانون کے ہتھے چڑھ جاؤ۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ سبحان نے دیکھا کہ اس کے قریب موجود زہیب کی روح بھی یہی تقاضا کر رہی تھی۔ زہیب نے پہلی بار اس سے کوئی خواہش کی تھی۔ زہیب، تم بھی؟ نگین حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ نہ جانے وہ کس سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاں میں بھی، اور اب شاید میں تمہیں کبھی نظر نہ آؤں میرے دوست۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں نے نگین کو پھر سے کھو دیا تو؟ نہیں، تم مجھے اب کبھی نہیں کھو گے، تم چاہے ساری زندگی لوٹ کر نہ آؤ، میں صرف امید اور مثبت انداز میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ میرے بعد میری روح وعدے نبھائے گی، کیونکہ تمہیں کھو کر میں نے بھی بہت دکھ اٹھائے ہیں، اور اب میں تمہیں نہیں کھونا چاہوں گی۔ نگین نے کہا تو ملحہ مسکرانے لگی۔ یہ جلد لوٹ آئے گا، ملحہ کہنے لگی۔ ایک بات کہوں نگین، تمہیں کھو کر میں نے سب کچھ کھو دیا تھا، آج تم میرے پاس ہو تو زندگی کا ہر عنوان روشن لگتا ہے۔ اتنے عرصے بعد یہ پہلی بات تھی جو سبحان نے محبت بھرے انداز میں براہ راست نگین سے کہی تھی، اور وہ یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔